लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव स्ट्रीम में। आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो लाइव स्ट्रीम है और हफ्ते में 5 दिन होती है, आज से इंशाअल्लाह आगाज़ हो रहा है। अगले 5 दिन तक हम आपके रूबरू होंगे, आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे किताब व सुन्नत की रोशनी में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रीम में हमारे साथ होते हैं शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है अब्दुस समद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें अब्दुस समद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, फरमाइए। शेख मेरा सवाल था, मैंने पिछले बुध को सवाल किया था वली के हवाले से, तो मैं जी वही बात कर रहा हूँ। तो शेख मेरा सवाल बोलिए। ये था कि मैंने अपने ताया ससुर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके इल्म में नहीं था। तो अभी मैं अगर सवाल ये था कि अगर मैं उनसे इजाज़त ले लूँ, तो अगर वो मुझे इजाज़त दे दे कि आप अपने तरीके से इसको कर ले, तो मैं यहाँ वो मतलब मसले का हल कर सकता हूँ शेख? शेख ये जो निकाह वाला मसला था भाई का, शायद ये उसी मसले से मुतालिक ये पूछ रहे थे। वली को क्या पता नहीं था। सवाल उनका क्या है शेख? सवाल ये था शेख कि उनके वालिद साहब नहीं थे, लड़की के वालिद साहब नहीं थे, और निकाह ऐसे ही हो गया था। और लड़की की वालिदा ने कहा था कि नहीं चलो इजाज़त है, निकाह कर लो। निकाह हो गया था, लेकिन चाचा मौजूद थे लड़की के, बड़े अब्बा, लेकिन उनकी इजाज़त नहीं ली गई थी। तो हमने उनसे कहा था कि आप पहले उनको पूछ करके आइए, उन्हें पता था या नहीं पता था निकाह के ताल्लुक से। तो भाई कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए शेख, आगे रहनुमाई कर दें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं सवाल भी दोहरा देता हूँ आम नाज़रीन के लिए। जी इनका सवाल निकाह में वली के ताल्लुक से है। वली की इजाज़त, उसकी रज़ामंदी के बगैर शरीयत के अंदर निकाह करना जायज़ नहीं है। अगर कोई ऐसा निकाह करता है जिसमें वली की इजाज़त या उसकी रज़ामंदी शामिल नहीं है, तो ऐसा निकाह कल अदम है शरीयत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला निकाह इल्ला बेवली, बगैर वली के निकाह सही नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अय्युमा इमरातिन नकहत बेदून इद्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिल, कि अगर कोई औरत बगैर वली के निकाह कर ले तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बुतलान के बारे में 3 बार दोहराया। इसका मतलब मुकम्मल तौर से वो निकाह बेला शुबहा ऐसा निकाह बातिल है जिसमें वली की इजाज़त, उसकी रजामंदी शामिल ना हो। भाई का सवाल ये है कि लड़की का पहला वली तो उसका बाप होता है। औलिया की असल में तरतीब है, पहले उसका बाप वली होता है, फिर और कुछ दूसरे लोग हैं उसके खानदान के, जो अगर बाप ना हो तो वो लोग वली बनेंगे। अगर दूसरे नंबर वाला नहीं होगा तो तीसरे नंबर वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस तरह से तरतीब होती है। तो पहला वली बाप होता है। तो इनका सवाल ये है कि कोई लड़की है, उसके वालिद नहीं थे और उसका कोई भाई भी नहीं था, एक छोटा भाई था। गालिबन इन्होंने कहा था बहुत छोटा भाई था। तो जो छोटा भाई है वो वली नहीं बनेगा। और उसके बाद उस लड़की के चचा थे। ऐसी सूरत में गोया कि उस लड़की के वली हुए उसके चचा, और अब चचा की मौजूदगी में जो कि वली है, उसकी मौजूदगी में उसकी इजाजत या उसकी रजामंदी, यहां तक कि उसको खबर दिए बगैर ही निकाह कर दिया गया उस लड़की का। अब ऐसी सूरत में इसका क्या हुक्म है? इनका कहना है कि अब वो जो चचा हैं गालिबन वो राजी हैं, अब राजी हैं निकाह के बहुत दिनों के बाद। ऐसी सूरत में इसका हल क्या है? तो पहला जो निकाह हुआ वो निकाह तो बातिल है, वो निकाह सही नहीं है, क्योंकि वली की इजाजत, उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी उस निकाह के अंदर। तो वो निकाह बातिल है, जैसे कि मैंने अभी हदीस की रोशनी में बताया। अब उसका मसले का हल क्या है? अब मसले का हल ये है कि जब वो वली राजी है तो अब उसकी रजामंदी से वो निकाह दोबारा किया जाए।
وہ نکاح دوبارہ کیا جائے تاکہ اس نکاح کی تصحیح ہو سکے. سوال یہ ہے کہ اتنے دنوں تک جو لوگ ساتھ میں رہے ہیں اس کا یا ہو سکتا ہے کوئی بچہ بھی ہو ان کا, اگر زیادہ دن ہو گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ دراصل نکاح شبہ اس کو کہا جاتا ہے. یا تو اس آدمی کو یا ان لوگوں کو یا تو علم نہیں تھا کہ ولی ضروری ہے نکاح کے اندر, ولی شرط ہے, یا تو انہیں وہ کسی مذہب کے مقلد بھی ہو سکتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اگر ایسا نکاح ہوا ہے تو اسے نکاح شبہ کہا جاتا ہے, اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو بچہ اپنے باپ کی طرف ہی منسوب ہوگا. اگر اس دوران میاں بیوی میں سے کسی کی وفات ہو گئی ہوتی تو وراثت بھی ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے ہو. تو یہ سارے احکام تو ہوں گے, لیکن چونکہ وہ نکاح باطل ہے اور اس نکاح کو صحیح کرنا ضروری ہے, لہٰذا اس ولی کی جو کہ چچا ہے اس کی رضامندی سے دوبارہ اس لڑکی سے وہ نکاح کریں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. جی عبدالصمد بھائی. شیخ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ مجھے ذمہ داری دے دیں اور میں یہیں پر ہی قاضی سے کروا لوں تو ہو جائے گا شیخ؟ آپ کون ہیں؟ یہ دولہا ہے شیخ, سمجھیے. اچھا, آپ ہی کی شادی ہونے والی ہے؟ جی انہی کی شادی. دیکھیے اس کا اچھا بہترین طریقہ یہ ہے, ظاہر ہے وہ آپ کے کہنے کے حساب سے وہ کہیں دور ہیں, آپ لوگ اکٹھا ہوئیے اور ایک کسی نکاح خواہ کو بلائیے اور اپنے چچا کو, ان کے لڑکی کے چچا کو آپ کال پہ لیجئے. بس تھوڑا اتنا دھیان رہے کہ چونکہ موجودہ زمانے میں جو ویڈیو کال اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کئی دفعہ فراڈ بھی ہوتا ہے, بس یہ تاکد ہونا چاہیے کہ وہ چچا ہی ہیں جو سامنے ہیں, ان کو کال پہ لیجئے. اور جو نکاح خواہ ہیں وہ چچا اس نکاح خواہ کو اجازت دے دیں نکاح پڑھانے کے لیے. اب وہ نکاح خواہ جو ہوگا, وہ جو نکاح خواہ ہوگا آپ کے چچا کا ولی ہو جائے گا, وہ وکیل ہو جائے گا. میں ان سے اگر یہیں پہ جو قاضی ہیں ان سے ذمہ داری مطلب جیسے منتقل بولتے ہیں ویسا کروا دے تو ہو جائے گا؟ جیسے وہ بزرگ ہے ویڈیو کال کا ان کو سمجھ نہیں آتا, میں ان سے اگر اجازت لے کے یہاں پہ ٹرانسفر کروا دوں ہو جائے گا؟ ہاں, اگر وہ کسی کو بھی, قاضی ہو کوئی عالم ہو جو بھی ہو, اس کو اپنا وکیل بنا دے اور پھر وہ وکیل بنا کر جب کسی کو اپنا وکیل بنا دیں گے, اب اس وکیل کو اس بات کی اجازت ہوگی, اتھارٹی ہوگی کہ وہ اس لڑکی کا نکاح کروا سکتا ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جو قاضی ہے یا جو بھی عالم ہے, نکاح خواہ ہے یا کوئی اور, اس کو اپنا وکیل بنا دے اور وہ نکاح پڑھا دے. تو شیخ چاچا دو ہیں صرف, جیسے کہ ولی دو ہیں مطلب, تو ایک بڑی کی اجازت سے ہو جائے گا؟ ہاں جو بالکل بڑے تایا ہیں بالکل. ان کی اجازت سے. جی بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ عبدالصمد بھائی. اس طرح سے ماشاءاللہ شیخ لوگوں کو رہنمائی مل رہی ہے اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں اور اتنی بڑی بڑی چیزوں میں شیخ, الحمدللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ام زمر. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی ام زمر, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایڈ کروں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر فرمائیں. شیخ سورہ کہف میں 82 نمبر کی جو آیت ہے وہ بالخصوص ایک مطلب اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو دیوار تھی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, تو وہ دیوار اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس سے نیچے خزانہ تھا. ان کا باپ نیک تھا, اس لیے تیرے رب نے چاہا وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے تو تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لے, اور یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا, یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر صبر نہ کر سکا. ایسا جو قصہ ہے اس میں, تو وہ بالخصوص ایک باپ کے لیے ہے. اگر کسی کا باپ نیک نہ ہو تو کیا وہ بچوں کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس جی شیخ. قصہ تو آپ نے مختصر بتا ہی دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے, بہت بہترین قصہ ہے. اس کے اندر بہت عبرتیں, بہت نصیحتیں ہیں, بہت سارے پہلوؤں سے. تو جب وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے تو جو تین واقعات پیش آئے, انہی تینوں میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ
وہ لوگ ایک بستی سے گزرے اور وہاں پہ انہوں نے طلب کیا ضیافت، کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے. ان لوگوں نے منع کر دیا. اسی بستی کے اندر ان دونوں نے ایک دیوار دیکھا. دیوار گرنے والی تھی. دیوار کی حالت یہ تھی کہ وہ دیوار گرنے والی تھی. تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ہم نے ان سے مانگا تھا ضیافت، انہوں نے نہیں کیا، اگر آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے. جبکہ ان کا دونوں کا آپس میں اتفاق کیا ہوا تھا کہ کسی بات پر سوال نہیں کرو گے، جب تک میں خود نہیں بتا دوں گا تب تک سوال نہیں کرو گے. اور یہ غلطی 3 بار موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی کہ وہ، یہ انسانی فطرت ہے، جب کوئی عجیب چیز انسان دیکھتا ہے تو پوچھ بیٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اور پھر انہوں نے بتایا. آخر میں جب وہ تینوں واقعات کی انہوں نے تفصیل بتایا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، وجہ بتائی، تو بتایا کہ وہ جو دیوار تھی، وہ دیوار وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی، اس بستی میں 2 یتیم بچے تھے، اور انہی دونوں بچوں کی وہ دیوار تھی. وہ گھر یا وہ دیوار انہی بچوں کی تھی. اور ان دونوں بچوں کا باپ بہت نیک اور صالح تھا، لیکن بچے ابھی چھوٹے تھے. اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ ادھر ادھر ضائع ہو سکتا تھا. تو میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ بچے بڑے ہو جائیں. جب بڑے ہو جائیں گے تو بچے اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں گے. میں نے اس لیے ایسا کیا. اور تو انہوں نے بتایا کہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک اور صالح تھا. اس سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر باپ نیک اور صالح ہے تو کئی دفعہ اس کا فائدہ اس کے بچوں کو ملتا ہے. اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ باپ نیک اور صالح ہو تو بچوں کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، کئی دفعہ اس کا فائدہ ملتا ہے. ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی بارہا یہ چیز مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی بچہ ہے، کہیں پر جاتا ہے، اس کا کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے. جب وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں آدمی نیک صالح ہے، مشہور ہے، اچھا آدمی ہے، معاشرے میں اس کی حیثیت ہے، شریف آدمی ہے. جب یہ سنا جاتا ہے کہ یہ بچہ فلاں شریف آدمی کا لڑکا ہے تو کئی سارے معاملوں میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ اس کو فائدہ مل رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی ہے کہ اس شریف آدمی کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے اور اس کا فائدہ اس کے بچوں کو مل رہا ہے. تو کئی دفعہ شریف اور نیک باپ کی شرافت اور اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بچوں کو ہوتا ہے، اس کے بچوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ نیک اور صالح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا فائدہ بچوں کو ملے ہی. مل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہماری شریعت میں آپ ایک اصول جانیں کہ ہر آدمی کی نیکی اس کے اپنے ساتھ ہے، اس کی بدی اس کے اپنے ساتھ ہے. آپ جو ہے، آپ نے ایسے انبیاء کے قصے سنے ہوں گے کہ جو ہے باپ بہت برا ہے، وہ بدی کے راستے پر ہے، بیٹا بہت نیک ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا آپ واقعہ سن لیجیے، دیکھ لیجیے. اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں کئی ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے، ان کی زندگی میں ان کے خاندان کے کتنے لوگ خراب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو باپ اچھا ہے، بیٹا برا ہو گیا، بیٹا اچھا ہے، باپ برا ہے. یہ ہوتا ہے. تو ہر آدمی کی نیکی اس کے ساتھ ہے، ہر آدمی کی بدی اس کے ساتھ ہے. لیکن ایسا ممکن ہے، عین ممکن ہے، جو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ باپ کی نیکی، اس کے صلاح اور تقوی کا فائدہ اس کے بچوں کو کہیں نہ کہیں ملتا ہے، جس کا ذکر اس آیت کے اندر بھی آیا ہے. جی اصل میں شیخ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیا صرف باپ نیک رہا تو ہی فائدہ ہوگا، ماں اگر رہی، یا باپ نیک نہیں رہا تو کیا نقصان ہوگا؟ کیا جی نقصان ہو؟ دیکھیے اس کا سلبی اور نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے.
دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جو میں نے بتایا نا کہ اگر مان لیجئے کسی انسان کا باپ برا ہے تو اس باپ کی برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے سے نہیں لے گا، بالکل نہیں. یا باپ اگر نیک ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کے برے بیٹے کو آخرت میں نہیں دے گا. نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، قرآن میں بھی وہ ذکر ہے. کیا ان کی نیکی کا فائدہ ان کے بیٹے کو ملا؟ بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، کوئی فائدہ نہیں ملا. تو باپ کی نیکی کا فائدہ بیٹے کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن دنیا میں کئی دفعہ باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے، یا بچے نیک ہیں باپ کو بھی کئی دفعہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بات ماں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. کوئی ماں بہت نیک ہے، اس کی بچی کہیں پر گئی، اس نے بتایا میں فلاں کی بیٹی ہوں، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں نیک عورت کی بیٹی ہے، اس کئی ساری آسانیاں اس کو مل سکتی ہیں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن آخرت میں ہر آدمی کی نیکی ہی اسے فائدہ دے گی. جو آدمی برا ہے اس کی برائی اس کے ساتھ ہے، اس کا اثر اس کے خاندان پہ نہیں پڑے گا. لیکن دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، جس کا ذکر اس آیت کے اندر بھی آیا. جی سسٹر، آپ کو جواب مل گیا آپ کے سوال؟ ہاں شیخ، اس میں ایک یہ تھا کہنا کہ مطلب جیسے دنیا میں کسی کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ بھی کہاوت ہے کہ ماں باپ کے برے عمل ہے اس لیے بچہ بیمار ہو گیا، یا کچھ ایسے بھی کہتے ہیں لوگ کئی. نہیں، ایسا کچھ بھی. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی اور کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، کسی اور کا بوجھ اللہ تعالیٰ کسی اور پر نہیں ڈالے گا. تو کوئی اور برا ہے خاندان میں یا گھرانے میں، اس کی سزا دوسرے کو ملے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کی برائی کی سزا اللہ رب العالمین دوسرے کو دے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. ایک اور سوال کر سکتے ہیں سسٹر؟ ایک ہی آج میں سوچ رہا تھا لے لیں تاکہ زیادہ لوگ ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. سسٹر زہرا، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال آپ کے حقیقے کے بارے میں ہے. میرے جی بیٹے کے لیے جیسا تھوڑے سال پہلے میں نے حقیقے کا پیسہ شادی کے لیے، میری رشتہ دار کی شادی کے لیے رکھ دیا تھا، تو ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ میں سمجھ نہیں سکا شیخ. عقیقے کا پیسہ رکھ دیا تھا آپ نے؟ جی شیخ، عقیقے کا یعنی بچی کے عقیقے کا پیسہ آپ نے رشتہ دار کی شادی کے لیے رکھ دیا تھا؟ جی بھائی. ہاں شیخ، بچے کے عقیقے کا جو پیسہ تھا وہ کسی رشتہ دار کی شادی کے لیے رکھ دیا تھا عقیقہ نہ کر کے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ یعنی وہ کسی بچے کا عقیقہ کرنا چاہتی تھی، بچے کی ولادت ہوئی تو جس پیسے سے وہ عقیقہ کرنا چاہتی تھی، عقیقہ نہ کر کے وہی پیسہ رکھ دیا کہ فلاں رشتہ دار کے ہاں شادی ہے اس میں دے دیں گے. ایسا یہ سوال ہے؟ یہی سوال ہے نا سس سے آپ کا؟ جی سوال تو یہی ہے. جی دیکھیے، عقیقہ ایک عبادت ہے، عقیقہ ایک عبادت ہے، سنت موقدہ ہے یہ. تو اس عبادت کو ادا نہ کر کے اس عبادت کے بدلے کوئی اور نیکی کرنا، یہ ہماری شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی ہے. ہر عبادت کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. بے شک رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ پریشان حال ہیں، لیکن وہ مدد کسی دوسری عبادت کے حساب پر نہیں ہونی چاہیے. عقیقہ ایک عبادت ہے، آپ وہ عقیقہ کیجئے. جب شادی کا ٹائم آئے گا اس وقت جو میسر رہے گا آپ کے پاس، اس اعتبار سے آپ ان کی مدد کیجئے گا. ایک عبادت دوسری عبادت کے حساب پر نہیں کرنا ہے. ہر عبادت اپنے وقت میں دوسری عبادت سے افضل ہے. تو لہٰذا اگر عقیقہ کرنا چاہتی ہیں اور پیسہ آپ کے پاس ہے اس کے لیے، تو عقیقہ کرنا یہ آپ کے لیے افضل ہے. پہلے عقیقہ کیجئے، بعد میں آپ کو توفیق ہوگی، اگر میسر ہوگا تو ان کی مدد کیجئے گا. کئی سارے لوگ یہ مسئلہ بھی جیسے حج کے بارے میں کہتے ہیں، جب حج کا سیزن آتا ہے، قربانی کا سیزن آتا ہے، تو بہت سارے عقلانی لوگ جن کو شریعت کی سمجھ نہیں ہے کہتے ہیں کیا فائدہ ہے جا کر کے حج کرنے جانے کا. خاندان میں یا گاؤں میں کوئی غریب بچی ہے اس کی شادی کروا دیتے ہیں، حج کرنے نہیں ہے. بھائی حج کرنا واجب ہے،
اس غریب کی مدد کرنا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، یا اس غریب کی مدد آپ دوسرے راستے سے بھی کر سکتے ہیں۔ حج کرنا یہ اسلام کا ایک رکن ہے، تو اس عبادت کے حساب پر آپ ایک دوسری عبادت کرنا چاہتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، یہ شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ جو عبادت آپ کے سامنے آپ اس کو کیجئے۔ جی بہت شکریہ شیخ۔ بعض لوگ اصل میں شیخ یہ بھی کرتے ہیں نا کہ وہ عقیقے کا پیسہ کسی کی شادی میں رکھ دیتے ہیں، یعنی فلاں کی شادی ہوئیں گی تو جب جانور ذبح کریں گے تو فلاں کا عقیقہ بھی اسی میں کر لیں گے، اسی حساب سے بھی اٹھا کے رکھ دیتے ہیں لوگ پیسہ۔ نہیں، دیکھیے اگر اتفاق سے عقیقے والے ٹائم پہ شادی پڑ جائے تو یہ الگ بات ہے۔ عقیقے والے ٹائم پہ شادی پڑ جائے اور عقیقے کا جانور آپ نے ذبح کیا، اسی گوشت کو آپ نے شادی میں کھلا دیا، یہ جائز ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ عقیقہ 7ویں دن سنت ہے، اگر 7ویں دن میسر ہے تو 7ویں دن ہی کرنا سنت ہے، اگر میسر نہیں ہے تو الگ بات ہے، تو پھر بعد میں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن 7ویں دن میسر ہونے کے باوجود اس کو ٹال کے رکھنا اس لیے کہ وہ شادی میں کریں گے، یہ تو محل نظر ہے۔ لیکن اگر اسی 7ویں دن اتفاق سے شادی پڑ گئی، یا 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا، اس کے اگلے دن شادی ہے، آپ نے گوشت رکھا ہوا ہے، اگلے دن آپ نے شادی میں مہمانوں کو کھلا دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو بچا کے رکھنا کہ 2 مہینہ بعد شادی ہے تو اس جانور کو اسی میں ذبح کر دیں گے، یہ درست نہیں ہے، اس طرح سے کرنا۔ ٹھیک ہے شیخ۔ جی سسٹر زہرا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور ایک چھوٹا سا سوال کر لوں بھائی؟ سسٹر نیکسٹ اسٹریم میں کر لیجیے گا، کل کی اسٹریم میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں چھوٹا سا تھوڑا سا ہی لے رہے ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا وقت کم ہے ہمارے پاس، اور بہت سارے لوگوں کو موقع نہیں مل پا رہا تھا، تو اس کے لیے میں آج ایک لے رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ محمد لقمان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، جلدی سے اپنا سوال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی لقمان صاحب فرمائیں۔ شیخ سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن میں جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور کتنے جانور ہونے پر کتنے جانور دیے جاتے ہیں؟ جی انہوں نے جانوروں کے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا ہے، تو جو بہیمۃ الانعام ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ بہیمۃ الانعام میں اونٹ ہے، گائے ہے، اور بکری ہے، بھیڑ ہے، ان جانوروں کے اندر زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں تب۔ اونٹ اگر 5 اونٹ سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بکری اگر 40 سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، گائے اگر 30 سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب اس سے اوپر ہو جائے، اس کا الگ پورا نصاب ہے جدول کی، کتنا ہو جائے تو پھر اس میں کتنا دیں گے۔ لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے جانور میں زکوٰۃ واجب ہے جو سائمہ ہو۔ سائمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور سائمہ بھی ہوتا ہے، معلوفہ بھی ہوتا ہے۔ سائمہ کا مطلب وہ جانور عام چراگاہ میں چرتا ہو، معلوفہ مطلب وہ جانور جس کو گھر میں باندھ کے رکھتے ہیں، چارہ لاتے ہیں وہاں کھلاتے ہیں، یہ معلوفہ ہے۔ علف مطلب چارہ۔ تو جب وہ جانور عام چراگاہ میں چرتا ہو تب اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ معلوفہ ہے، جیسے مان لیجئے کچھ لوگ گھر میں پال رکھے ہوئے ہیں اور وہیں چارہ وارہ اس کا کھلاتے ہیں، معلوفہ کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سائمہ کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور بھی کئی ساری شرطیں ہیں، بہت مطلب پورا ایک باب ہے، یہ پورے باب کے بارے میں آپ نے سوال پوچھ لیا ہے۔ تو اگر پارٹیکولر کسی جانور کے بارے میں پوچھنا ہو یا کسی خاص مسئلے کے بارے میں، تو اگر آپ اس کی تحدید کر دیں گے تو ہمیں جو ہے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا، ہم ڈائریکٹ اسی پوائنٹ پر، یعنی آپ بتا دیں گے کون سا جانور ہے اور تعداد میں کتنا ہے، تو پھر شیخ آپ کو ایگزیکٹ بتا پائیں گے کہ اس میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی اس جانور کی۔ جیسے آپ نے جو گائے بولی وہ 30 بولی یا 20 بولی؟ جی جو گائے بولی وہ 30 یا 20؟ 30 جی، گائے میں 30، گائے میں 30 اور اونٹ پر 5 اور بکری میں 40۔ بکرا ہاں 40۔ دوسرا مطلب بھیڑ میں بھی 40؟ ہاں بھیڑ، جب ہم بکری بولے نا، اصل میں عربی زبان میں جب غنم بولا جاتا ہے تو غنم یہ ایک جنس ہے جس میں بکری بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، ماز اور غان دونوں شامل ہے۔ تو جب ہم بکری بولے تو وہ دونوں شامل ہوتا ہے اس میں۔ ایک چیز یہاں اور دھیان رکھیں کہ کئی دفعہ لوگ جانور بزنس کے لیے پالتے ہیں، بزنس کے لیے،
जानवर पाल रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, ये बिजनेस है। और कई दफा बिजनेस के लिए नहीं वो बिजनेस के लिए नहीं पाल रहे हैं ताकि नस्ल बढ़े, दूध हो, ये सारे मकसद से पालते हैं। अभी तो इस जमाने में गोश्त की सप्लाई जैसे ज्यादा हुई है, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, जानवर बकरी पाल रहे हैं बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे बकरियां पैदा हो रही हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर बिजनेस के लिए है तब ये तादाद वगैरह की कैद नहीं है। बिजनेस में ज़कात निकालने का उसूल ये है कि उसकी कीमत देखेंगे, उसकी कीमत अगर निसाब को पहुंच जाएगी तो ज़कात वाजिब होगी। और अगर दूध और नस्ल, अद्दर व नस्ल कहते हैं अरबी में, दूध और नस्ल, अफजाइश नस्ल, इसके लिए अगर पाला हुआ है तब उसमें तादाद देखेंगे, तब उसका हुक्म दूसरा होगा। बिजनेस के लिए पाले हैं तो उसका हुक्म दूसरा होगा। जी शुक्रिया शेख। तो कभी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप जो ओपनिंग कमेंट लेते कभी बताइए ताकि लोगों को इससे आगाह हो जाए, लोगों को जानकारी मिल जाए। हाँ जी, अरशद भाई से आप अरशद भाई से गुजारिश कीजिए कि ज़कात पर एक खुसूसी आप वो करें सिलसिला, फिर ज़कात के तमाम मसाइल पर बात हो। शेख अरशद तो इसीलिए तैयारी रहते, ये तो बहुत कोशिश करते हैं। शुक्रन जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सानिया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ सिस्टर, आप अपना सवाल करें। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। आपका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद आमिर सोहेल तैयार रहेंगे। फरमाएं। जी, मुझे भी ज़कात से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था कि उस दिन अभी मैंने एक क्लिप देखी आपकी जो घर के ऊपर थी। मेरे हस्बैंड के पास 6-7 ऐसे फ्लैट हैं जिसकी वो आता है किराया, लेकिन वो ऐसा आता है कि उसी महीने में खर्च हो जाता है, बचता नहीं है। तो क्या मतलब उस पे कैसे ज़कात होगी कि नहीं होगी? हाँ, एक बात याद रखें, हमेशा इस पॉइंट को ज़कात के बाब में हमेशा याद रखें जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि ज़कात इनकम पे नहीं है, ज़कात सेविंग पे है। मान लीजिए आपके पास 50 फ्लैट है, 10-20 लाख किराया आता है हर महीने, तो किराया आता है, ये तो इनकम हो गया, लेकिन वो आता है और खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं होती है। तो चाहे 1 करोड़ रुपया माहाना आमदनी हो आपकी, लेकिन वो बच नहीं रहा, सेव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसमें कोई ज़कात नहीं है। तो ज़कात सेविंग में है, इनकम में नहीं है। तो आपका जो मसला है, जैसे जितना आपने बताया कि किराया आता है खर्च हो जाता है, किराया आता है खर्च हो जाता है, नहीं बचता है, इतना नहीं बचता है जो निसाब को पहुंचे, तो कोई ज़कात नहीं उसमें। जी, और एक जमीन, जैसे जमीन लेके उसको बेच के दूसरा कुछ खरीद लिया जमीन का ही, तो उस पे ज़कात है? जमीन में ज़कात उस वक्त वाजिब है जब वो जमीन तिजारत के लिए खरीदी गई हो या तिजारत के लिए हासिल की गई हो। जैसे किसी इंसान ने जमीन खरीदा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, लोग माल जमा करते हैं, पैसा है चलो जमीन खरीद लेते हैं वरना पैसा खर्च हो जाएगा, ताकि जमीन हो जाए, मेरे काम आएगी जमीन, मेरे बच्चों के काम आएगी, इसको तिजारत नहीं कहते हैं। जी। एक दूसरा आदमी है जो जमीन खरीद रहा है कि आजकल जमीन के बिजनेस में बहुत फायदा है, जमीन खरीद लेते हैं, आज 10 लाख में खरीदेंगे, 2-4 साल बाद वो 20 लाख की हो जाएगी, तब हम बेच लेंगे, उसको फायदा हो जाएगा हमारा, इसको बिजनेस कहते हैं। अगर जमीन बिजनेस के लिए है, बिजनेस मतलब फायदे की नीयत, रिब्ह की नीयत, तकस्सुब की नीयत, अगर इस नीयत से जमीन खरीद रहा है कि उसको बेच करके फायदा हासिल करूंगा, इसको बिजनेस कहते हैं। तो अगर बिजनेस के लिए है जमीन, तो जब साल गुजर जाएगा जमीन का मालिक बनने के बाद, जब 1 साल गुजर जाएगा तब उसमें ज़कात निकालेंगे। अगर उस जमीन की कीमत इतनी है जो निसाब को पहुंच रही है तो हर साल फिर उसमें ज़कात निकालते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। आमिर सोहेल रिमूव हो गए हैं, तो मैं कमरे आलम आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जैसे कि मेरा घर मस्जिद के जस्ट बगल में है, और जैसे कि मेरा पैर फ्रैक्चर है, तो अभी मैं चल नहीं सकता हूँ, तो क्या घर पे नमाज जुम्मा का या किसी टाइम का घर पे पढ़ सकते हैं या नहीं? जी शेख, अगर आपका पैर फ्रैक्चर है, आप नहीं चल सकते, तो आप माजूर हैं। ऐसी सूरत में
آپ کے اوپر نہ تو جماعت واجب ہے نہ تو آپ کے اوپر جمعہ واجب ہے. آپ گھر کے اندر ہی 5 وقتہ نمازیں پڑھیں. آپ گھر کے اندر 5 وقتہ نمازیں پڑھیں. جمعہ کے دن آپ ظہر کی نماز پڑھیں, کیونکہ آپ کے اوپر جمعہ واجب نہیں کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے. تو اگر انسان مریض ہے تو جمعہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے, وہ گھر کے اندر ظہر کی نماز پڑھے گا. جی ٹھیک ہے قمر عالم بھائی, آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرہ. اس کے بعد محمد عمران, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ دیہاتوں وغیرہ میں عام طور سے گورنمنٹ کی جانب سے راتوں میں لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے, سولر پینل وغیرہ لگائے جاتے ہیں. تو لگانے کے بعد کئی سال کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کی بیٹری اور اس کی لائٹ خراب ہو جاتی ہے, اور گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کرتی ہے کہ اس کو دوبارہ ٹھیک کرائے یا اس کو لوگوں کے لیے استعمال میں لائے. اور اس کا پینل چونکہ یہ لمبی مدت تک چلتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں وہ پینل اتار کر پرسنل یوز میں لیا جا سکتا ہے شیخ؟ قطعاً نہیں لیا جا سکتا, بالکل کسی بھی صورت میں نہیں لیا جا سکتا. اگر وہاں پر اس علاقے کے جو ذمہ داران ہیں, ظاہر ہے اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں, حکومت کے یہاں ہر چیز کا نظام موجود ہے. اب اس نظام کو فالو نہ کیا جائے, اسے اپلائی نہ کیا جائے تو یہ الگ بات ہے, ورنہ اس کا سسٹم موجود ہوتا ہے. جو وہاں کے ذمہ داران ہیں, جن کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے تو اس کی اصلاح کریں, تاکہ وہ پھر آگے اس کا فائدہ لوگوں کو مل سکے. اگر وہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ غلط کر رہے ہیں. ہماری اگر شریعت کی روح سے دیکھیں گے, مان لیجئے گاؤں کا پردھان ہے یا جو بھی ذمہ داران ہیں, کئی سارے لوگ جو ذمہ داریوں والے مناصب پر ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر شرعی ناحیے سے دیکھیں گے تو وہ آدمی اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے سوال کیا جائے گا اگر وہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. بہت سارے مسلمان بھی ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں. تو بھائی آپ ٹھیک ہے, اگر گاؤں کے پردھان ہیں یا ایم ایل اے ہیں, ایم پی ہیں, اس سے پہلے آپ ایک مسلمان بھی ہیں. آپ اپنے مسلمان ہونے کا بھی ثبوت دیجئے کہ امانت داری سے کیجئے. ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے, آپ اس کے لیے حلف لیتے ہیں باقاعدہ کہ میں جو ہے ذمہ داری سے کام کروں گا, لوگوں کی خیر خواہی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے کام کروں گا. تو یہ سب کیا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں آپ؟ تو بہرحال یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کریں. اگر وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو گاؤں کا کوئی شخص جا کر کے وہ سولر پینل جو ہے اتار کے لا کے اپنے ذاتی میں اس کو لے لے. یہ بالکل غلط ہے. ہاں آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ جو متعلقہ جو ہے محاکم ہیں, اس میں آپ جا کر کے اطلاع کر دیں, جو اس کے متعلقہ ادارے ہیں اس میں آپ اطلاع کر دیں کہ ایسی پریشانی ہے, لیکن آپ اس کو اتار کے خود نہیں یوز کر سکتے, اور ملک کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر آپ پکڑے گئے نا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو لہٰذا اس سے دور رہیں, شرعی ناحیے سے بھی جائز نہیں ہے, اور ملک کا جو قانون ہے وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. جی بہت شکریہ شیخ. جی عمران بھائی. شکراً, جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد خوشنود احمد, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت دن بعد جڑے ہیں. جی فرمائیں. بارک اللہ تو میرا یہ سوال تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ ہمارے خواب میں آتے ہیں, تو ہم کسی سے بتاتے نہیں ہیں, لیکن اگر ان کو صدقہ نکال دیں کیا صحیح رہے؟ دیکھیے, خواب کا تعلق صدقے سے بالکل بھی نہیں ہے. اس بات کو آپ سائیڈ میں رکھ دیں. آپ کو خواب آتا ہے, اس کی وجہ سے آپ صدقہ نکال دیں, ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ آپ کے والد ہیں, آپ کو ایسی نیکیاں کرنی چاہیے جس کا اجر آپ کے والد کو ملے, جیسے کہ ان کی طرف سے کوئی بھی مالی صدقہ کرنا. صدقے کا اجر اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر میت کو ملے گا. تو آپ اپنے والد صاحب
یا جو بھی آپ کے ریلیٹیو ہوں ان کی جانب سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کا اجر ان کو ملے گا، اس کا فائدہ انہیں انشاءاللہ ملے گا، جیسا کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، ان کا واقعہ اپنی ماں کے ساتھ۔ تو آپ ان کی جانب سے صدقہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صدقے کا تعلق آپ کے اس آنے والے خواب سے ہے۔ خواب نہیں آئے گا پوری زندگی تو کچھ نہیں کریں گے، خواب آئے گا تو اچانک صبح بیدار ہوئے چلو صدقہ کر دو، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ نہیں، آپ کو جب بھی توفیق ہو اپنے والد صاحب کی طرف سے آپ صدقہ کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم، صدقے میں تو آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اس سے بھی زیادہ اہم کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بہت زیادہ اہم ہے، جس کو اکثر لوگ اگنور کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ 5 بار، آپ 1-2 بار ہر نماز میں دعا کر دیجئے ان کے لیے، اس سے زیادہ فائدہ مند چیز ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کا فائدہ میت کو ملتا ہے، اس کے قبر میں میت کو اس کا فائدہ ملتا ہے، اس سلسلے میں صحیح احادیث وارد ہیں۔ تو آپ اپنے والد کے لیے دعا کیجئے، اور اگر توفیق ہو تو صدقہ بھی کیجئے، جب جب توفیق ہو تب تب صدقہ کیجئے، ایسا نہیں ہے کہ خواب آیا اس لیے صدقہ کر رہے ہیں۔ جی ایک منٹ خوشنود بھائی، جی فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیر۔ اور یہ پوچھنا تھا کہ جیسے دعا کرتے ہیں ایک بھائی سورت کل کی اسٹریم میں لے لیجئے گا اگلا دعا سوال، کرتے اصل میں ہیں، ایک ہی یہ سوال دعا میں یہی پڑھتے ہیں، جیسے صحیح ہے؟ کیا چیز پڑھتے ہیں جی دعا میں کیا جی پڑھتے ہیں؟ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ دعا میں کیا پڑھتے ہیں وہ پوچھ لیجئے، ربنا دعا سے اغفر متعلق ہے تو للذین سبقوا لدینا، کیا کریں شیخ بھائی؟ اعوذ باللہ من آواز الشیطان ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ولا تجعل فی یہ والا قلوبنا دعا۔ غلا للذین آمنوا ربنا ہاں انک وہ رؤوف رحیم، یہ والی دعا ہاں شاید۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل قرآن کی آیت ہے، بس تھوڑا جی سا اس کی آپ کسی سے جی آس پاس میں کوئی پڑھا لکھا ہو تو اس سے اصلاح کر لیں، کیونکہ مجھے ایسے سننے میں آیا تھوڑا سا ہاں آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے وہ آیت اس طرح سے ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے بطور دعا، اس کو آپ بالکل پڑھیے، جب بھی توفیق ہو آپ اس کو پڑھیے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت میں ہی پڑھنا ہے، جب جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کی آپ اصلاح کر لیں تاکہ وہ غلط نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک بہت اللہ، شکریہ جزاک اللہ بھائی۔ خیر، السلام علیکم۔ بارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افضل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ایک سوال ہے کہ جیسے ابھی ایک بھائی آیا تھا اور نکاح بغیر والے کی نکاح کیا تھا، تو اس کا مسئلہ بتائیں کہ اگر وہ ابھی دبئی میں ہے تو ویڈیو کال میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح میں پہلے بھی شاید سوال کر چکا ہوں، آپ لوگ کو یاد ہوگا شاید، تو میرا چچا بھائی اسی کا ایسا ہے کہ وہ بھاگ کے نکاح کر لیا تھا اور ان کا ابھی ایک بچہ بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں ابھی لڑکی ان کی مائکے میں ہے اور لڑکا بھی تھوڑا دور پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اسی طرح مطلب میں اور وہ لڑکا اور لڑکی کے باپ اور ایک قاضی ویڈیو کال، 4 ویڈیو کال، اس طرح 4 آدمی ویڈیو کال پر ہو کے نکاح ہو سکتا ہے ایسے؟ یہ 3 سوال ہے یا 2 ہے شیخ؟ ایک سوال پورا ہے ملا کے ایک سوال ہے شیخ ان کا، پورا ملا کر کے۔ دیکھیے پہلے ویڈیو کال پہ نکاح، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، دیکھیے ویڈیو کال پہ نکاح یہ نازلہ ہے، مطلب جدید مسئلہ ہے، نئے دور کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے پہلے یہ چیز نہیں تھی، تو یہ ایک جدید مسئلہ ہے۔ نکاح میں اصل کیا ہوتا ہے؟ نکاح میں اصل ایجاب و قبول ہے، ولی کے درمیان، ولی اور اس لڑکے کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے، نکاح ہو گیا، یہ نکاح میں اصل ہے۔ اب یہ ایجاب و قبول 1 to 1 ہونا چاہیے، کبھی ولی خود ایجاب و قبول کرواتا ہے لڑکے سے، کبھی وہ جو ولی ہوتا ہے کسی کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم دین ہوتا ہے جو نکاح پڑھاتا ہے، تو وہ جو عالم دین ہوتا ہے نا وہ ولی نہیں ہے لڑکی کا، اس کو کیا حق ہے کسی کی بیٹی کا نکاح کروا دے گا؟ اس کو ایسا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ وکیل بنایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا کوئی کام ہے، اس کام کی ذمہ داری آپ کسی اور کو دے دیں، آپ کا اپنا جو حق ہے وہ کسی اور کو آپ منتقل کر دیں، آپ وکیل بنا دیں،
تو اصل میں لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے اس عالم دین کو وکیل بناتا ہے اور وہ لڑکے کے ساتھ ایجاب و قبول کرتا ہے. تو یہ ایجاب و قبول لڑکا اور وکیل یا اس کے ولی یا اس کے وکیل کے درمیان 1 to 1 ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے ہی ہو, یہ دور سے بھی ہو سکتا ہے. اب اگر یہ ویڈیو کال پر یا آڈیو کال پر نکاح پڑھایا جا رہا ہے, ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے, تو یہ صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے, بہت اہم شرط. وہ شرط یہ ہے کہ اس بات کا قطعاً بھی امکان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے. مان لیجئے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, ایک فریق امریکہ میں ہے, ایک فریق انڈیا میں ہے, اور ویڈیو کال پہ یا آڈیو کال پہ جو ہے نکاح پڑھایا جا رہا ہے. تو کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ نہیں کہ یہاں پر فراڈ ہو, یہاں پر تزویر ہو؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں یہ ممکن ہے, کئی دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ جو خطرہ ہے تزویر کا اور فراڈ کا, اس خطرے کے لیے آپ تمام احتیاطی تدابیر استعمال کریں تاکہ یہ خطرہ نہ ہو. ایسی صورت میں نکاح کرنا جائز ہے, اور اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکے کی جانب سے لڑکی کی طرف ایسا کوئی آدمی موجود ہو جو اس بات کو کنفرم کرے کہ یہ جو ایجاب و قبول کروا رہے ہیں یہ ولی ہی ہیں. لڑکی کی جانب سے لڑکے کے پاس ایسا کوئی موجود ہو جو یہ بتائے کہ ہاں یہ جو قبول کیا ہے لڑکا ہی ہے. تو بہرحال فراڈ کا اور تزویر کا امکان آپ ختم کر دیں تو انشاءاللہ جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ. باقی یہ نکاح سے کا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا بتا دیجیے کہ ابھی اس کا پہلے مطلب بغیر والی کا نکاح ہوا تھا نا, لیکن ابھی پھر اس طرح نکاح. تو اب ولی کے ساتھ نکاح کیجئے. اب اگر ولی راضی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیجئے. اور مطلب یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے, اس کی کتنی مذمت کی جائے کہ کوئی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, نکاح کر لیا. ہاں, اور اب جو ہے اس کو آ کر کے وہ شرعی بنانا چاہ رہا ہے. تو بہرحال ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام تو ہے نہیں, ہم اسلامی حکومت میں تو ہے نہیں کہ ہم کہیں گے اس کو سزا دی جائے, ورنہ اسلامی حکومت ہوتی تو پہلے اس کو سزا دی جاتی, اس کے بعد پھر یہ سب مسئلہ بعد میں آتا کہ اب کیا کریں. پہلے اس کو سزا دی جاتی اچھی طریقے سے, پھر وہ بعد میں دیکھتے کہ اب کیا کرنا ہے. جی لیکن بہرحال یہاں پہ تو یہ سب نہیں ہو سکتا, یہ سب کی کوشش مت کیجیے گا. جی سر مطلب پھر دو گواہ کا الگ سے بھی ضروری ہے سر, کیا مطلب یہ چاروں ہم جیسے بولے کہ ہم چاروں اس طرح ایک ویڈیو کال میں ہو کے, اگر وہاں لوگ موجود ہیں, اگر وہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں تو وہ گواہ کے لیے کافی ہیں, الگ سے نامزد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی تو آپ ایسے مت کیجئے, آپ لوگوں کو جمع کر لیجئے نا, بہت سارے لوگ سنیں دونوں طرف, وہاں 10-20 لوگ ادھر ہوں 10-20 لوگ ادھر ہوں, تاکہ کئی سارے لوگ جو ہے اس کو سنیں. کئی سارے لوگ کو جمع کر کے ویڈیو کال ہو اور اسی طرح پھر ایجاب اور قبول ہے نا سر. جی 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 سر, بہت بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. طیب میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں بھائی, انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں. طیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ سے میں سنا ہوں اس مسئلے میں کہ کیا عورت کے لیے ساس اور سسر کی خدمت کرنا واجب ہے یا نہیں, تو آپ بولے تھے کہ واجب نہیں ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن شیخ ابھی ایک بات یہ سامنے آئی کہ اگر کسی جگہ پر عرف ہو کہ عورت ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے تو کیا اس میں عقد کے بلازم وہ واجب ہو جائے گی؟ جی شیخ. جی شیخ میں کچھ بھی نہیں سن سکا. سوال بھائی نے پوچھا ہے شیخ کہ آپ ہی نے بتایا تھا شیخ کہ عورت کے اوپر ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, تو بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا اگر کسی علاقے میں عرف ہو اور کہ عورتیں ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہی ہیں تو کیا وہاں پر لازم ہو جائے گا اس عورت پر؟ دیکھیے کسی کے اوپر کوئی حق واجب ہونا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. جب تک شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہوگی تب تک
کسی کے اوپر بھی کوئی حق واجب نہیں ہوگا. یہاں پر عرف دلیل نہیں ہے. اگر عرف جو ہے عرف کے اندر کسی کے حق پر زیادتی کی جا رہی ہو تو وہ عرف دلیل تھوڑی ہے. تو عرف کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. بھائی اگر مان لیجئے عرف ہو جائے کہ بہو کو باہر نکال کے بے پردہ کام کرایا جاتا ہے, عرف ہے بہت ساری جگہوں پر, تو کیا عرف کی وجہ سے جائز ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں جائز ہوگا. تو عرف یہاں پر دلیل نہیں. عرف سے کسی کا حق نہیں ثابت ہوتا ہے. حق دیکھیے ایک قاعدہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ, یہ فقہی قاعدہ ہے, الاصل براءۃ الذمہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہر انسان بری ہے تمام طرح کے حقوق سے, تمام طرح کی ذمہ داریوں سے, جب تک وہ حقوق اور ذمہ داریاں شریعت کی دلیل سے ثابت نہ ہو جائیں. میں آپ کے اوپر آ کے ایسے دعویٰ کر دوں کہ آپ کے اوپر میرا اتنا قرض ہے, تو دلیل کس سے مانگا جائے گا؟ دلیل مجھ سے مانگا جائے گا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے اوپر قرض ہے تو دلیل دو. کیا قرض؟ کیسے؟ ایسے تھوڑی کہ جو ہے میں دعویٰ کر دوں تو مان لیا جائے گا. تو الاصل براءۃ الذمہ کہ ہر آدمی کا ذمہ بری ہے جب تک کہ اس کے لیے اس کی ذمہ کو مشغول کرنے کے لیے دلیل نہ آ جائے. جیسے میاں بیوی کے لیے کہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں, ظاہر ہے وہ حقوق کب ثابت ہوں گے؟ جب شریعت کی دلیل آئے گی. ایسا نہیں کہ شوہر بیوی کو کہے کہ تم میری بیوی ہو تو اتنے حقوق ہیں جو ان لمیٹڈ ہیں. ان لمیٹڈ نہیں ہے, لمیٹڈ ہے. اسی طرح بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر وہ بھی لمٹ میں ہے. ایسا نہیں کہ ان لمیٹڈ وہ جو چاہے مطالبہ کر سکتی ہے. تو جہاں پر حق ثابت نہیں ہے شریعت کی دلیل سے, وہاں پر عرف کو دلیل بنا کر کے حق ثابت نہیں کیا جائے گا. تو اور ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. لیکن جب بھی یہ مسئلہ آئے, دوسرے مسئلے کو میں ضرور ذکر کرتا ہوں, اس کے بغیر میں یہ جواب ادھورا سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ جس طرح سے بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, اسی طرح سے ساس سسر کے اوپر بھی واجب نہیں ہے کہ بہو کو اپنے گھر میں رکھیں, بہو کو گھر دیں, بیٹے کی شادی کریں, بہو کا خرچہ اٹھائیں. ان کے اوپر واجب نہیں ہے. تو جو بہو پوچھے کہ میرے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب ہے کہ نہیں, اس کو یہ دونوں باتیں بتائی جانی چاہیے کہ آپ کے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, لیکن یہ بھی جان لیجئے قاعدے سے کہ اس گھر کے اندر ایک تنکا بھی آپ کا نہیں ہے. اپنے شوہر کو لیجئے اور جائیے, جہاں پہ دل کہے وہاں رہیے. ساس سسر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں رکھیں. آپ کے شوہر کا جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے, تو ساس سسر کا مال آپ کا کیسے ہو جائے گا؟ جب آپ کے ساس سسر مریں گے, جب ترکہ چھوڑیں گے, تو اس میں آپ کا شوہر حصہ پائے گا جتنا اس کا بنے گا. جب وہ حصہ پائے گا پھر وہ مرے گا, تب اس میں آپ کا جو بنتا ہے حصہ وہ تھوڑا سا آپ پائیں گی. اتنا ہے آپ کا, اس سے آگے آپ کا نہیں ہے. تو لہٰذا دونوں باتیں آپ ایک ساتھ جانیں کہ آپ کے اوپر خدمت بھی واجب نہیں ہے, اور اس گھر میں آپ جو رہتی ہیں اور پہلے دن سے اس گھر کی مالکن سمجھتی ہیں اپنے آپ کو, ایسا بھی نہیں ہے شریعت میں. آپ کا اس گھر میں کچھ نہیں ہے تو بوریا بستر سنبھالیے اور اس گھر سے نکل جائیے. بے شک آپ کے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. جی شیخ, یہ سب باتیں پہلے بھی میں سن چکا ہوں آپ کی ویڈیو سے. شیخ سنیے, یہاں پر ایک اشکال ہے شیخ, وہ یہ کہ نکاح یہ ایک عقد ہے, تو اگر عقد کے اندر کسی شرط رکھا جائے اور اس پر دونوں راضی ہو, تو کیا اس شرط کو مطلب بیوی کے اوپر مطلب اس کو پورا کرنا واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو بولتے ہیں کہ واجب ہوگا. تو اسی طریقے سے عرفاً یہ ایک عقد کے اندر شرط ہو رہی ہے. آپ اگر کوئی عام آدمی ہوتے, جاہل آدمی, تو یہ سوال قبول تھا, لیکن ایک پڑھے لکھے آدمی سے یہ سوال بہت حیرانگی ہوتی ہے. شیخ ان کا سوال میں تھوڑا تفصیل کرتا ہوں. شریعت کے اندر عقود میں شروط ہوتے ہیں. شرطیں دو طرح کی ہوتی ہیں, شرط شرعی اور شرط جعلی. شرط شرعی وہ ہوتی ہے جو شریعت کی جانب سے جو شرطیں ہوتی ہیں, جیسے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں شریعت کی جانب سے, ولی کا ہونا, زوجین کی تعین ہونا, اور کئی ساری شرطیں ہیں. تو اس کو شرط شرعی کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے شرط جعلی. شرط جعلی کا مطلب جو دو پارٹیاں ہیں جو آپس میں عقد کر رہی ہیں, شریعت نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے, لیکن وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر کچھ شرط رکھ رہے ہیں.
اگر یہ شرط، اس کو شرط جعلی کہتے ہیں کیونکہ شریعت کی جانب سے نہیں آیا ہے بلکہ وہ دونوں پارٹیاں آپس میں طے کر رہی ہیں. جیسے میاں بیوی، یہ دو پارٹی، ایک پارٹی ہے شوہر، ایک پارٹی ہے بیوی، دونوں کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس درمیان میں ساس سسر کو مت ڈالیے. پارٹی کون ہے یہاں پر؟ شوہر ہے، بیوی ہے، یہ دونوں پارٹی ہیں. اب یہ دونوں آپس میں کچھ شرط رکھ رہے ہیں. جیسے بیوی شرط رکھ رہی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے باہر نکل کے فلاں مدرسے میں تدریس کرنے کی اجازت دیں، یہ میری شرط ہے. اور وہاں پر تدریس کرنے میں ایسی کوئی بے پردگی والا مسئلہ نہیں ہے. شوہر نے کہا کہ ہاں مجھے یہ شرط منظور ہے اور اسی شرط کے ساتھ شادی ہوئی. اب بعد میں شوہر مکر نہیں سکتا ہے، بعد میں شوہر کو وہ شرط پوری کرنی ہوگی. بیوی نے شرط رکھا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے اوپر سوکر نہیں لائیں گے تو میں شادی کروں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے شرط منظور ہے. اب بعد میں اسے شرط پورا کرنا ہوگا. تو بہرحال شرط جعلی اس وقت تک صحیح ہے جب تک اس میں شریعت کے مقتضا کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اسی طرح سے اس عقد کا جو کہ مقتضیات ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو، تب شرط جعلی صحیح ہے. اور یہ شرط جعلی کس کے درمیان ہوتی ہے؟ دونوں پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے. شادی کے اندر دو پارٹیاں کون کون ہوتی ہیں؟ ایک پارٹی میاں ہے، ایک پارٹی بیوی ہے، یہ دونوں لوگ ہیں. یہ دونوں شرطیں ان دونوں کے درمیان میں ہوں گی. ساس سسر خاندان کے اور دوسرے لوگ، ان کے لیے کہاں شرط ہے؟ شرط تو دونوں پارٹیوں کے لیے ہوتی ہے. آپ خدمت ساس سسر کی کروانا چاہ رہے ہیں. اصل میں ایک قاعدہ ہے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، یعنی جو چیز لفظاً شرط رکھی جاتی ہے جیسے لازم ہوتی ہے، اسی طرح سے عرفاً اگر کوئی چیز معروف ہو تو شرط کا درجہ رکھتی ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ دونوں پارٹیوں کے لیے، پڑوسی کے لیے تھوڑی. یہ دونوں پارٹیوں کے لیے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. یہ باہر کے کسی تیسرے تھرڈ پرسن کے لیے نہیں، دونوں پارٹیوں کے درمیان. ہاں اب میاں بیوی کے درمیان، سماج اور معاشرے کے درمیان اگر کوئی ایسی چیز معروف ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیں گے تو یہ شرط کی طرح سے ہی ہے اس وقت تک جب تک کہ شریعت کی مخالفت اس کے اندر نہ ہو. لیکن تیسرے آدمی کو درمیان میں نہیں داخل کر سکتے کہ تیسرے آدمی کے لیے معروف ہے اس لیے دیں گے. درمیان میں تیسرا آدمی آ ہی نہیں سکتا، دونوں پارٹیاں رہیں گی صرف. جی 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 واضح ہے شیخ. طیب بھائی سمجھ میں آیا آپ کے جواب؟ میوٹ ہے، آپ انمیوٹ کریں جلدی سے. اصل میں دیکھیے جو قواعد ہیں، شریعت کے اصول ہیں، ان کو یاد رکھنا تو ضروری ہے لیکن ان سے زیادہ ضروری ہے ان کو سمجھنا. میں کئی بار یہ بات کہتا ہوں، علم اچھی چیز ہے لیکن آدھا ادھورا علم جو ہوتا ہے بہت ڈینجرس ہوتا ہے. اب دیکھیے ان کو یہ قاعدہ معلوم ہے کہ المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، لیکن اس کی تطبیق کیسے دے؟ جیسے میرے اور ارشد بھائی کے درمیان کوئی بیع و شراء، خرید و فروخت ہو رہا ہے، تو یہ شرط یا تو میری طرف سے ہوگا یا ارشد بھائی کی طرف سے ہوگا. کسی تیسرے آدمی کے لیے تھوڑی وہاں پہ شرط ہوگا. جی 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 طیب بھائی. تو شیخ مان لیجئے کہ اگر شادی سے پہلے شوہر اپنی بیوی کو یہ شرط رکھے کہ میری ماں کی خدمت کرنا ہے اور اس پر شادی سے پہلے بیوی راضی ہو جائے اس شرط پر، تو کیا شادی کے بعد واجب ہوگی کہ نہیں؟ یہ سوال اب درست ہوا، بالکل درست سوال ہے یہ. اگر شوہر یہ شرط رکھے کہ میں آپ سے شادی کروں گا لیکن آپ کو میری ماں کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی خدمت کرنی ہوگی، اور وہ لڑکی اس بات پہ راضی ہو گئی، اب بعد میں اس کو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ شرط نہ تو شریعت کے مقتضا کے خلاف ہے نہ تو عقد کے مقتضا کے خلاف ہے. بالکل یہاں پر اس کے اوپر لازم ہوگا، کیونکہ اب یہ شرط کس کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان ہوئی ہے یہ شرط. ہاں جی بھائی. تو سب تو وہی بات ہے، وہاں پر بول کے کیا جا رہا ہے تو وہاں پر عرفاً ہو رہا ہے اس قاعدے کے حساب سے. بھائی اپنے لیے اس شوہر کے کو اپنے حقوق مانگنے ہیں اس شرط میں، سماج کے حقوق تھوڑی مانگنے ہیں، اپنے حقوق مانگنے ہیں. اگر اور کوئی چیز باہر کی چیز مانگ رہا ہے تو اسے بتانا پڑے گا. اپنے حقوق اگر جو اس کے معروف ہیں وہ ملیں گے اس کو. جی بھائی شیخ میں یہ سوال اسی لیے کر رہا تھا کہ اسی قاعدے کی روشنی میں شیخ سلیمان رحیلی نے اس کو واجب قرار دیا، اسی قاعدے کی روشنی میں شیخ سلیمان رحیلی.
यानी सास ससुर की खिदमत करना, अगर उर्फ हो तो तब, वरना नहीं। बहरहाल देखिए, अब शेख बहुत बड़े आलिम हैं, उनका एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन सास ससुर की खिदमत बिल इत्तेफाक बिल इजमा बहू के ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन वो जो दूसरा पहलू मैंने जिक्र किया वो साथ में जिक्र करना जरूरी है, उसके बगैर नहीं। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया जी। तैयब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारे साथ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। वक्त हमारा हो गया है, तो आज की स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल की स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग जुड़े रहे हैं, आपने सवालात किए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई+ टीवी पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। आई+ टीवी मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और आई+ रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट आई+ टीवी। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।